बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप सब पर अपना करम रखे और फजल रखे। तो जी आज का जो मैं आपसे बेसिकली ये कंटेंट नहीं है, ये है तो व्लॉग ही, लेकिन ये किस चीज़ से रिलेटेड है ये आज मेरे अपने पर्सनल मैं आपसे कुछ बात शेयर करने लगा हूँ। जो मैंने कल के व्लॉग में आपसे कहा था कि सितंबर का महीना मेरे लिए क्यों उदास होता है, मैं इतना क्यों अपसेट सा होता हूँ, मेरा दिल बहुत घबराता है, मैं शदीद किस्म की दिल में उदासी सी होती है। उसकी क्या वजह है? सितंबर का पूरा महीना मेरे लिए ऐसे होता है जिस तरह किसी बोझ से कम नहीं है कि मेरे ऊपर किसी ने कोई बहुत बड़ा पत्थर रख दिया हो और मैं उसका बोझ ना संभाल सकूं। मेरे लिए ये महीना जो है वो इससे कम नहीं है। मैं इस महीने में बहुत ज़्यादा उदास होता हूँ। मेरी हार्ट बीट वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। सुबह उठता हूँ तो बड़ी बेचैनी होती है। इसकी क्या वजह है कि मैं इस तरह क्यों होता हूँ? तो मैं आपसे ये शेयर करता हूँ। 27 सितंबर 2021 में मेरे वालिद साहब की डेथ हुई। एक तो ये महीना इसलिए ज़्यादा मैं उदास होता हूँ क्योंकि मेरे वालिद साहब की इस महीने में डेथ हुई थी, और वो मेरे वालिद साहब नहीं थे, वो मेरे दोस्त थे, दोस्तों से भी बढ़ के थे। हम लोग रात को 5-5, 6-6, 7-7 घंटे बातें करते थे। जी नहीं भरता था बातें कर के हमारा आपस में। मैं उनसे बेहद प्यार करता था। दोस्त तो एक छोटा लफ्ज़ होगा, दोस्तों से भी बढ़ के थे मेरे लिए वो, दोस्तों से भी बढ़ के मेरे लिए वो थे। मैं उनसे बहुत बेतहाशा प्यार मैं करता था और वो मुझसे करते थे। 27 सितंबर 2021 में वो फौत हुए। मेरे वालिद साहब के जो थे वो डायलिसिस होते थे, 7 डायलिसिस हुए, लेकिन वो डायलिसिस की वजह से फौत नहीं हुए, वो कोविड की वजह से फौत हुए। ये महीना 8 तारीख को उनको टेम्परेचर हुआ। तकरीबन 10 तारीख को हमने कोविड का टेस्ट करवाया। 11th को उसकी रिपोर्ट आई तो वो कोविड उसमें आया। यानी कि 8 तारीख से लेके, वैसे तो जैसे ही मैं सितंबर का महीना आता गया, मैं जब अपनी शॉप पे गया, मैंने डेट डाली सितंबर, मेरा उस दिन से दिल बैठना शुरू हो गया। सितंबर का महीना का नाम सुनते साथ ही मेरा दिल बैठ जाता है। 8 सितंबर से लेके 27 सितंबर तक जो है ना, ये मेरी एक ऐसे भयानक किस्म की ज़िंदगी के वाक़या है कि मेरी जो है, मैं शायद भुलाने को कभी सारी ज़िंदगी ना भुला सकूं। मैं अभी भी जब रात को सोने लगता हूँ ना, पहले शुरू में 1.5 साल तो बहुत ज़्यादा आता था, फिर बीच में कम हो गया। मेरे सीन मेरे ज़हन में घूमता रहता है। मैं आप लोगों से सिर्फ ये डिस्कस कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। 12-13 तारीख को मेरे वालिद साहब हॉस्पिटल एडमिट होते हैं। पहले हम एक हॉस्पिटल जाते हैं, वो कहते हैं जी इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएंगे। हम भी बड़े तसल्ली में रहते हैं, हम बेस्ट से बेस्ट हम उनको केयर देते हैं। मुझे अभी भी याद है जिस दिन वो एडमिट हुए, उस दिन भी मैंने उनसे बड़ी दुआएं ली, मेरे भाई ने भी बड़ी दुआएं ली, हम सब घर वालों ने बड़ी दुआएं ली उनसे। ऐसा जब वो हॉस्पिटल एडमिट हो रहे थे तो नहीं पता था कि उन्होंने शायद घर वापस नहीं जाना। ये था बस यार, ये हॉस्पिटल एडमिट हो रही हैं, 5-7 दिन रहेंगे या 2-4 दिन रहेंगे तो छुट्टी हो जाएगी। तसव्वुर में भी ऐसा नहीं था कि वो हॉस्पिटल आए, उनकी वापसी जो है वो मैयत की सूरत में होगी। उनको अगले दिन से सर में पेन, वैसे घर में भी सर में पेन थी, लेकिन उनको एक शदीद किस्म की सर में पेन शुरू हो गई। आँखों में उनका आँखें बंद होना शुरू हो गई एक साइड। डॉक्टर ने उनको, जब हमें पहले हॉस्पिटल में थे तो हम जब तीसरे दिन डॉक्टर आया तो उन्होंने कहा इनको ना एक आया था कोविड में ब्लैक फंगस, उनको वो है, तो आप यहाँ से मूव कर जाएं। हम यहाँ से मूव करके एक और
بہت بڑے ہاسپٹل میں چلے گئے. وہاں جب پہنچے تو وہ کہتے تھے میرے سر میں درد ہو رہی ہے، میری سر میں درد ہو رہی ہے. جس طرح وہ سر کی درد سے چیختے تھے نا، آنسو نکلتے تھے، اور میں کہتا تھا یار، ہم سب یہ کہتا تھا یار یہ کس طرح کی میں سر کی درد ٹھیک کر دوں. بس جب ہم بڑے ہاسپٹل میں گئے، ہم نے ان کو بلایا، ہم نے کہا یار ان کا دیکھیں ٹریٹمنٹ، ان کو سر میں بڑی درد ہو رہی ہے، انجیکشن لگائی جائے نہ ٹھیک ہو. نیرو کا ڈاکٹر آیا ہمیں، تب نیرو کا ڈاکٹر آیا، اس نے سی ٹی اسکینس وغیرہ کیے. انہوں نے کہا ان کا 70% جو ہے وہ فنگل ہو چکا ہوا ہے، وہ ڈیمیج ہو چکا ہوا ہے ان کا جو برین ہے فنگل کی وجہ سے. جب ہم دوسرے ہاسپٹل میں گئے تو وہ ایک دن انہوں نے گزارا، اگلے دن بڑا تڑپے. وہ ان کا تڑپنا ہی میرے لیے شاید زندگی میں بھول نہ پاؤں کہ وہ کتنا تڑپے اپنی تکلیف سے. یہ 27 ستمبر تک کا واقعات ہیں، مجھے ایک ایک دن بھی یاد ہے، ایک ایک لمحہ بھی یاد ہے، کیونکہ 12-13 تاریخ سے لے کے 8 تاریخ کو تو ان کو ٹیمپریچر شروع ہوا، پھر 12-13 تاریخ سے ہاسپٹلائز ہونا شروع ہوئے. اس کے بعد سے جو ہے وہ کافی زیادہ ان کی جو ہے وہ حالت خراب ہونا شروع ہوئی. 21 تاریخ کو وہ انکانشیس ہو گئے، یعنی کہ ان کو ہوش نہیں تھا. وہ جب ہم بڑے ہاسپٹل میں گئے تو ایک دن وہ تڑپتے رہے، اگلے دن دوپہر تک بھی تڑپتے رہے، مجھے نکالو یہاں سے، مجھے نکالو یہاں سے. میرے ابو کو زندہ رہنے کا بہت شوق تھا، ان کو زندگی انجوائے کرنے کا بہت شوق تھا. کہ کچھ ہمارے ایسے حالات تھے، کچھ ہی عرصہ ہوا تھا، بہت بہتری کی طرف آ رہے تھے، تو وہ انجوائے کر رہے تھے زندگی کو، ان کی چھوٹی چھوٹی خواہشات پوری ہو رہی تھیں. جب وہ انکانشیس ہو گئے، ان کا آنکھ فنگل کووڈ جو ہوا، ان کی آنکھ پوری بند ہو گئی اور یہاں پہ بلڈ سٹڈ آ گیا. میں یقین کریں 2 دن اندر وارڈ میں نہیں جا سکا، میں جا ہی نہیں سکا، میں دیکھ ہی نہیں سکتا تھا ان کو، کیونکہ میرا خیال ہے میری زندگی کا وہ واحد لمحہ آیا ہوگا کہ میں ان سے بات چیت نہیں کر سکا. وہ جو آخری 2-4 دن تھے، میں ان سے روزانہ کی میری بڑی اچھی گپ شپ تھی، اور مجھے ان کے روزانہ کی نا اتنی کالز آتی تھیں، کہاں ہو، کیا کر رہے ہو، یہ وہ. مجھے ایک عادت ڈیولپ تھی ان کی. میں ان کی جو اینڈ کی حالت سچویشن تھی 3 دن کی، میں دیکھ نہیں سکا. انکانشیس ہو گئے، 3 دن انکانشیس رہے. مجھے یاد ہے وہ جب انکانشیس تھے، میں صبح کا ناشتے میں ہم 3 نائٹ میں شاید ابھی اٹھ جائیں تو ناشتہ مانگیں، کچھ مانگیں، بیچاروں نے کچھ کھایا پیا بھی نہیں. زندگی میں وہ ایک ہی دعا کرتے تھے، مجھے محتاج نہ کرنا. وہ محتاج ہوئے بھی نہیں، 7 سال ڈائلسس ہوتے رہے. وہ بڑی ہمت تھی ان کی کہ وہ ایک دن چھوڑ کے ڈائلسس کروانے جاتے تھے. تو وہ میں اگر بتانا لگا تو شاید میں بتا نہ پاؤں گا آپ لوگوں کو. میں نے بڑی مشکل سے اپنے اوپر جبر کر کے یہ ان شارٹ بتا رہا ہوں آپ کو کہ پھر 21 تاریخ سے 27 تاریخ تک وہ تقریباً 21-22 تاریخ سے 27 تاریخ تک وہ انکانشیس رہے. 27 تاریخ کی صبح ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو یہ ستمبر کا مہینہ میرے لیے بہت بڑا بوجھ ہے. میرا ایک بہت بڑا ساتھی، میرا دوست چلا گیا. تو زندگی میں یہ لمحے آتے ہیں کہ عموماً ہم تو یہی دیکھتے ہیں کہ جس ترتیب سے آئے ہیں اس ترتیب سے جاتے ہیں، لیکن یہ فکس نہیں ہے. کبھی باپ اپنے بیٹے کا جنازہ اٹھاتا ہے، لیکن عموماً یہی دیکھا جاتا ہے کہ بیٹے باپ کا جنازہ اٹھاتے ہیں، عموماً جو دیکھا جاتا ہے. لیکن میں آپ لوگوں کو شاید الفاظوں میں نہیں بتا سکتا کہ میری ان کے ساتھ کتنا کو گہرا تعلق تھا، کتنا کو میرا پیار محبت تھا، کہ میں بتا نہیں سکتا. میں نے ان کی خواہش کے لیے وہ کچھ کیا ہے. میں ان کو خوش کرنے کے لیے بہت زیادہ جھوٹ بولتا تھا. میں اپنے پورے خاندان میں جھوٹا مشہور تھا. صرف اس لیے جھوٹ بولتا تھا کہ میرا باپ خوش رہے، میرا باپ کو تکلیف نہ ہو. جھوٹ بھی ایسے نہیں، یعنی کہ میں کہتا تھا میرے باپ کو ایک تکلیف، چھوٹی سی تکلیف بھی نہ ہو. میں کہتا تھا مجھے اللہ بھی معاف کر دیں گے انشاءاللہ میرے جھوٹ پہ مجھے، کیونکہ میں نے اپنے باپ کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولنا ہے. یعنی کہ اپنے باپ کو خوش کرنے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں. کوئی چیزیں انہیں کھانی ہوتی تھی تو
وہ جب چیز کا ریٹ سنتے تھے تو وہ کہتے تھے یار بہت مہنگی ہے. میں کہتا تھا نہیں, اگر 400 کی, مجھے لگتا تھا اگر وہ 400 بتاؤں گا تو وہ انکار کر دیں گے. ایسا ہو سکتا ہے کوئی بیٹا اپنے باپ کو چیز نہ کھلائے. میں کہتا تھا 200 روپے کی ہے. کہتے ہاں لے آؤ میرے لیے. اس طرح کے جھوٹ بولنا. پھر اگر کبھی شاپ پہ کام ٹھنڈا ہے مٹھا ہے تو ان کو بتانا نہیں بہت اچھا ہے کام, تاکہ وہ مطمئن رہیں, اپنی زندگی انجوائے کریں. میرا ان کے فوت ہونے کے بعد مجھے پہلے سنڈے کو کبھی بوریت محسوس ہوتی نہیں تھی, اب سنڈیز کو بھی ہوتی ہے. 12 ستمبر کے مہینے میں میرے ساتھ ایک دن جو ہے 8 ستمبر سے لے کے 27 ستمبر تک میرے لیے بہت زیادہ درد والے مہینے, کیونکہ جب میں ان کو انکانشیس دیکھا, تڑپتے دیکھا, پیسہ لگاتے ہوئے بھی, دوائیاں دیتے ہوئے بھی, ان کو نام نہیں, پتہ لگ رہا تھا کہ اب یہ جا رہے ہیں, لیکن میں کہتا تھا نہیں آئیں گے واپس, لیکن نہیں, وہ جا رہے تھے. ان کو تڑپتے دیکھا پورے مہینے میں, یعنی کہ جو 15-20 دن, 16, 17, 18 دن ان کو تڑپتے دیکھا. وہ مجھ سے برداشت, میرے وہ میموری میں نا جم گیا ہوا ہے, کہ اس طرح لگتا ہے وہ بس میری میموری میں جم گیا. ستمبر کا خاص طور پہ مہینہ آتا ہے اور یہ دن چل رہے ہیں تو میں تھوڑا سا ڈپریشن میں چلا جاتا ہوں. تو میری وجہ یہی ہے کہ میرے والد صاحب اس مہینے فوت ہوئے اور وہ ہسپتال رہے. جس طرح وہ تڑپتے رہے, وہ تڑپ مجھ سے نا دیکھی نہیں جاتی. وہ تڑپ مجھ سے نہیں دیکھی جاتی, اس لیے میں بڑا اداس ہوتا ہوں. جب وہ ہسپتال میں تھے تو جو سنڈیز بیچ میں آئے, وہ سنڈے کسی بوجھ سے کم نہیں تھے میرے لیے, وہ کسی بوجھ سے میرے لیے کم نہیں تھے. وہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کی اطاعت کرنے کی توفیق دے. جن کے فوت ہو گئے ہیں ہمارا فرض ہے ان کے اصالِ ثواب کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہا کریں, اور جن کے زندہ ہیں میری ریکویسٹ ہے یقین کریں ماں باپ سے بڑھ کے نا کوئی رشتہ نہیں. جس دن میرے والد صاحب فوت ہوئے نا, مجھے ایسے لگا کہ میرے اوپر ایک چھاؤں تھی جو ختم ہو گئی. کوئی چھاؤں والا درخت تھا جو کوئی کاٹ کے لے گیا. ابھی تک ایسے ہی لگتا ہے کہ جس طرح چھاؤں تھی اور کسی نے وہ چھاؤں ختم کر دی. تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں, جن کے زندہ ہیں خوب خدمت کریں, کبھی شکایت نہ دیں, ان کو موقع نہ دیں. اگر دونوں میں سے ایک زندہ ہے تو بھرپور خدمت کریں. میں نے آپ کو ان شارٹ بتایا, میں اگر پوری ڈیٹیل میں جاؤں تو میں شاید آپ کو بتا ہی نہ سکوں. ابھی میں نے جس طرح کنٹرول کر کے بنایا میں آپ کو بتا نہیں سکتا, کیونکہ میرے ذہن میں ان کی وہ تڑپ, جب وہ انکانشیس ہوئے, بے ہوش ہو گئے, ان کو آکسیجن لگی ہے, یہاں سے خون نکل رہا ہے, فنگل ہوا, میں وہ چیزیں نہیں آپ کو بیان کر سکتا. اللہ تعالیٰ کسی کو بھی ایسا منظر نہ دے. یہ وجہ تھی والد صاحب فوت ہوئے ستمبر میں. یہ مہینہ اس لیے میرے لیے دردناک ہے, اور جو ہسپتالوں میں کنڈیشن رہی ان کی, جس طرح انکانشیس رہے, تڑپتے رہے, ان سب چیزوں کی وجہ سے نا میں بہت پریشان ہوں. ستمبر میں بلاگ تھوڑا سا لمبا ہو گیا تو کمی کوتاہی معافی, اور اپنے ماں باپ کی خدمت کریں. میری یہ ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے, کیونکہ اصل جنت وہی ہے. میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں تو ہم سروائیول کر رہے ہیں, ورنہ ہم نہیں کر سکتے. یقین مانیں بہت برکتیں ہیں, بہت برکتیں ہیں. میں کسی وقت آپ کو اپنی ریئل لائف سٹوری میں, ابھی تو میں نے شروع نہیں کی, وہ انشاءاللہ میں شروع کروں گا تو میں آپ کو انشاءاللہ ضرور بتاؤں گا. اور میرے والد صاحب کی مغفرت کے لیے دعا کر دیجیے گا, اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام ہے. اسی کے ساتھ بلاگ کا اینڈ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو حامی و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.